शेरकोह ने मुस्कुराते हुए मुजद्दुद्दीन की तरफ देखा, फिर कहने लगा, मुजद्दुद्दीन, अगर लश्कर में मेरी मौजूदगी लश्करियों के हौसले और जवान जज्बे का बायस बनती है तो तुम्हारी हैसियत इससे कम नहीं है। और ये कि इससे आगे शेरकोह कुछ ना कह सका, रुक गया, इसलिए कि ऐन उसी लम्हे मुजद्दुद्दीन ने मुस्कुराते हुए सुल्तान को सलाम किया। इसके साथ ही उसने अपने घोड़े को एड़ लगाते हुए उसे इनफरादी मुकाबला करने के लिए मैदान जंग की तरफ बढ़ा दिया। जिस वक्त वो अपने घोड़े को बढ़ाता हुआ सलीबी सूरमाओं की तरफ जा रहा था तो बड़ी अकीदत और अरादत मंदी में शेरकोह को मुखातिब करते हुए सुल्तान नूरुद्दीन कह रहा था, शेरकोह, ये इब्ने दाया भी अजीब गरीब इंसान है, कमाल की जुर्रतमंदी और ला इंतहा दलेरी रखता है। मुझे उम्मीद है कि इन 2 सलीबी सूरमाओं को ज़ेर करने में ज्यादा वक्त नहीं लेगा। अपने घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ मुजद्दुद्दीन जब उन सलीबियों के करीब गया तब उनमें से एक ने उसे मुखातिब किया, कौन हो, अपना नाम बताओ, मुसलमानों के लश्कर में तुम्हारी क्या हैसियत है। उनकी इस गुफ्तगू का मुजद्दुद्दीन ने कोई जवाब न दिया। अपने घोड़े को एड़ पर एड़ लगाते हुए उनके गिर्द चक्कर लगाने लगा था और उसका घोड़ा, जो जंग में अपने मालिक के इशारों पर काम करने का माहिर था, लम्हा बलम्हा अपनी रफ्तार तेज करता जा रहा था। फिर उसी तेज रफ्तारी के दौरान मुजद्दुद्दीन ने बुलंद आवाज में तकबीर पढ़ी। इसके साथ ही उसने उन दोनों को मुखातिब किया, तुम मेरा नाम पूछो, ना मैं तुम्हारा नाम जानने की जरूरत महसूस करता हूँ। संभलो, मैं तुम पर हमलावर होने लगा हूँ। इसके साथ ही एक खास अंदाज में मुजद्दुद्दीन ने जब अपने घोड़े को एड़ लगाई तो गोल चक्कर लगाता हुआ घोड़ा एकदम हिनहिनाते हुए, नथने फड़फड़ाते हुए, कनौतियां तेजी से बदलते हुए पलटा और उन 2 की तरफ बढ़ा। और इसके साथ ही मुजद्दुद्दीन ने अपनी तलवार बुलंद करते हुए इस जोरदार अंदाज में हमला किया कि उनमें से एक को शाने से लेकर पसलियों तक काटता हुआ आगे निकल गया। थोड़ा सा आगे जाकर उसने अपने घोड़े को मोड़ा। फजा में अलफ होते हुए वो सरकश अंदाज में हिनहिनाया, दोबारा मुड़ा। इसके साथ ही अपनी खून आलूद तलवार लहराते हुए मुजद्दुद्दीन दूसरे पर हमला आवर हुआ। दूसरे ने इसके वार को अपनी ढाल पर रोका। 3-4 बार दोनों ने एक दूसरे पर खूनखार अंदाज में हमले किए। फिर एकदम मुजद्दुद्दीन ने अपने बाएं पांव को रिकाब के अंदर जमा रहने दिया। दाएं पांव को रिकाब से अलहदा किए हुए उसकी छाती पर पांव मारा। वो घोड़े से नीचे गिर गया। दूसरे लम्हे मुजद्दुद्दीन भी नीचे था। गिरे हुए सलीबी पर उसने अपनी तलवार बुलंद करके गिराई और उसका भी खातिमा कर दिया। फिर आसमान की तरफ मुंह करके मुजद्दुद्दीन ने 3 बार तकबीर बुलंद की। ये गोया उसकी फतेहमंदी का नारा था। इसके साथ ही वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और मरने वाले सलीबियों के दोनों घोड़ों को हाँकता हुआ अपने लश्कर की तरफ जा रहा था। दुश्मन के दोनों घोड़ों को हाँकता हुआ मुजद्दुद्दीन सुल्तान और शेरकोह की तरफ जा रहा था। सुल्तान उसकी तरफ देखते हुए बड़ी इंकिसारी में कह रहा था, मुजद्दुद्दीन, मैं तेरी जुर्रतमंदी और तेरे खुलूस को सलाम करता हूँ। जब दोनों घोड़ों को हाँकता हुआ मुजद्दुद्दीन सुल्तान के करीब आया तो एक साथ आगे बढ़ते हुए नूरुद्दीन और शेरकोह ने उसकी पीठ थपथपाई। इस मौके पर सुल्तान दोनों को मुखातिब करते हुए कहने लगा, मेरे दोनों अजीजों, ये दोनों सलीबी सूरमा जो मर गए हैं, इससे दुश्मन के लश्कर में इस तरह की बददिली फैल गई है जिसकी बददिली को दूर करने के लिए जोसलीन को फिलफौर जंग की इब्तदा करना पड़ेगी। मेरे अजीज, जंग का तरीक़ेकार कुछ इस तरह है कि मैं इस बार लश्कर के दरमियानी हिस्से में नहीं रहूंगा। शेर को वस्ती हिस्से में तुम रहोगे, दाएं जानिब मैं और बाएं जानिब मुजद्दुद्दीन होगा। इस तरह लश्कर 3 हिस्सों में तकसीम होकर जंग की इब्तदा करेगा। दुश्मन को हमला करने की इब्तदा करने दो। हमने जो सबसे पहला काम करना है वो ये कि दुश्मन के हमले को रोकना है। इसके बाद शेर को तुमने कुछ यूं करना है कि कुछ इस अंदाज में पीछे हटना शुरू होना कि दुश्मन ये ख्याल करे कि इनके हमलों के जोर के बायस तुम पीछे हटना शुरू हुए हो। जब दुश्मन तुम्हें पीछे धकेलना शुरू करेगा तब मैं और मुजद्दुद्दीन अपनी कार्रवाई की इब्तदा करेंगे। हम दाएं बाएं से दुश्मन पर हमलावर होंगे और उनके पहलुओं को काटते हुए अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो तकबीरें बुलंद होंगी। जब तुम तकबीरों की आवाज सुनो तो तुम पीछे हटना बंद कर देना और अपनी पूरी कुव्वत और ताकत से दुश्मन पर ज़रब लगाना। इस तरह मुझे उम्मीद है कि हम सैतरफा हमले से जोसलीन के लश्कर को, जो तादाद में हमसे कहीं ज्यादा है, चक्की के पाटों की तरह पीस कर रख देंगे। सुल्तान की इस तजवीज से शेरको और मुजद्दुद्दीन दोनों ने इत्तफाक किया। फिर शेरको लश्कर के वस्ती हिस्से में ही रहा। इसके साथ नायब की हैसियत से फखरुद्दीन मसूद और क़ज़ा अरसलान थे। ये दोनों सालार तारीख के औराक में खासे पहचाने हुए सालार गिने जाते थे। मेमना की कमानदारी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने हाथ में ले ली। उसामा बिन मुर्शिद और नजमुद्दीन दोनों सालार उसके मातहत काम कर रहे थे। लश्कर का मैसरा मुजद्दुद्दीन की कमानदारी में था, जबकि शमसुद्दीन और खलतख दोनों उसके साथ थे। फिर जोसलीन ने जंग की इब्तदा की और अपने लश्कर को हमला आवर होने के लिए आगे बढ़ाया।
سلطان نے بھی اپنے لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے جوسلین قہر بھرے طوفانوں کی طرح مسلمانوں کے لشکر پر حملہ آور ہوا۔ تھوڑی دیر تک سلطان نور الدین اور شیرکوہ اپنے سالاروں کے ساتھ دشمن کے حملوں کو روکتے رہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے شیرکوہ نے اپنے حصے کے لشکر کو لے کر پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ اس سے صلیبیوں کے حوصلے اور بڑھے اور انہوں نے پہلے کی نسبت زیادہ تیز حملے شروع کر دیے۔ اس طرح دشمن کے لشکر کا ایک حصہ خوب آگے بڑھ گیا تھا۔ اسی موقع پر سلطان نور الدین زنگی نے زوردار آواز میں تکبیر بلند کی۔ پھر اپنے سامنے آنے والے صلیبیوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے وہ صلیبیوں کے لشکر کے پہلو پر پاؤں کے آبلے، تشنگی کا کرب کھڑا کر دینے والے تکبیر کے ہولناک عذاب، دکھ بھرے موسم، درد کی فصیلیں سنوار کر تیغ نما حروف موسموں کی گہری گرد اور سرما کی سرد دھند کو تحلیل کر دینے والی سورج کی تیز کرنوں کی طرح حملہ آور ہوا۔ دشمن کے ایک پہلو کی طرف سے سلطان نور الدین نے ان کے اندر گھستے ہوئے ان میں کرب بھری داستانیں، خاموشی کے ساغر میں قضا کے ارتعاش کے قصے اور اپنے کمالات فکر و فن سے درد کا درما اور دل کا قرار چھینتے ہوئے پرآشوب فضاؤں کی رودادیں رقم کرنا شروع کر دیں۔ جس وقت سلطان نے تکبیر بلند کی تھی، عین اسی لمحے مجدد دین بھی حرکت میں آیا۔ وہ بھی سامنے آنے والے دشمن کو پیچھے دھکیلتا ہوا ان کے پہلو پر گلستانوں کو، خاک بسر بستیوں کو بے رونق کر دینے والی بھڑکتی آتش کی جوالہ، اندھے سرابوں کے لا انتہا سلسلوں کو ختم کر دینے والے ابلتے کھولتے ہزاروں طوفانوں، پیچ و تاب کھاتے اضطراب، گردش رواں کے تیور بدل کر خواہشوں کے بگولوں کو ریزہ ریزہ، خواب کے لمحوں کو کرچی کرچی کر دینے والے خوف بھرے عذاب کی طرح، لا انتہا خونخواری کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ اس نے دشمن کے لشکر میں اس طرح گھسنا شروع کر دیا جس طرح موت کے اندھیروں میں روشنی کا پیغام گھستا ہے، جس طرح لہو کی گردش میں زہریلی لہریں داخل ہوتی ہیں، جس طرح زبان کی حرکت میں خوفزدہ آوازیں اور تاریخ کے آئینے میں قہر جیسی خاموشی قوت کے عکس گھس جاتے ہیں۔ اسد الدین شیرکوہ نے جب دیکھا کہ سلطان نور الدین اور مجدد الدین کے عکس گھس گئے ہیں، اسد الدین شیرکوہ نے جب دیکھا کہ سلطان نور الدین اور مجدد الدین نے پہلوؤں کی طرف سے دشمن پر حملہ آور ہو کر ان کے لشکر کو ایک طرح سے ہلاک کر کے رکھ دیا ہے، تب اس نے رگ رگ میں تلاتم رقصاں کر دینے والی دہکتی موجوں کے تند ریلوں کی طرح اپنے کام کی ابتدا کی۔ اسپائی کا عمل اس نے ترک کر دیا، پھر جارحیت پر اترا، اور جو لشکر اسے دھکیلتے ہوئے آگے بڑھا تھا اس پر وہ سرد خانوں میں موت کی خاک اڑانے والے سلگتے سرخ لاووں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ اس کے حملوں میں ایسی للکار تھی کہ تیغ پناہ مانگے، اس کے آگے بڑھنے کی روانی ایسی تھی کہ دریا اپنی روانی بھول جائے، اس کے ضرب لگانے میں ایسی قوت تھی، ایسی شورش کے جبر اپنی تنظیم کو فراموش کر جائیں۔ شیر کو صلیبیوں پر آنکھوں میں بسر کر دینے والے غبار، پاؤں میں نا امیدیوں کے سراب باندھ دینے والے آشوب اور آکاش کے تیور بگاڑ دینے والے دشت عقوبت کی طرح ضرب لگانے لگا تھا۔ بڑی تیزی سے اس نے صلیبیوں کے دل کی فضاؤں کو جانسوز کراہوں، جرت کے بادبانوں کو قسمت کے پیالوں کے زہر اور ان کی امیدوں کے ساحلوں کو ناکامیوں کے پتھریلے رن پٹ میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ قیامت کا سا شور کھڑا کرتی، چمکتی، اٹھتی، گرتی تلواروں، کھنکتی ڈھالوں، لچکدار نیزوں نے خونخوار درندگی کا سا ذوق جنگاوری کھڑا کرنا شروع کر دیا۔ جوسلین یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ جس طرح اس نے پہلے سلطان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا، اس بار بھی وہ مسلمانوں کو پسپا اور ہزیمت اٹھانے پر مجبور کر دے گا، اس لیے کہ اس بار لشکر کی تعداد اس کے ساتھ بہت زیادہ تھی، اور پھر اس کے لشکریوں کے حوصلے اس بنا پر بھی بڑھے ہوئے تھے کہ ایک بار وہ سلطان نور الدین زنگی کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر کے بہت بڑا مارکا سر کر چکے ہیں۔ لیکن اب معاملہ کچھ مختلف دکھائی دے رہا تھا۔ سامنے کی طرف سے اسد الدین شیر کو ایک پہلو سے سلطان نور الدین زنگی اور دوسرے پہلو سے مجدد الدین ان پر اس طرح حملہ آور ہو رہے تھے جیسے جنگل کو بے برگ کر دینے والے آتشی اولوں اور انگاروں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہو۔ تیز حملوں سے وہ اس کے درختوں کو خاردار جھاڑیوں، خواہش کے صنوبر کو کانٹوں کے جنگل میں تبدیل کر دینے والے مجنوؤں کی قہرمانیوں اور عذابوں کے نہ ختم ہونے والے سلسلوں کی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے بڑی تیزی سے صلیبیوں کی تعداد کو کم کرتے چلے جا رہے تھے۔ جوسلین اور اس کے سالاروں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی کہ جنگ کا پانسا پلٹ دیں۔ وہ اپنے لشکریوں کو للکار للکار کر مسلمانوں کے پیچھے دھکیلنے کی ترغیب دے رہے تھے، لیکن مسلمان لشکری ان کے سامنے پسپا نہ ہونے والے لفظ کن سے تراشے حروف، آہنی دیواروں اور درد کے قلزم کی طرح جمتے ہوئے ان پر اس طرح حملہ آور ہو رہے تھے
گویا پانی آگ بن کر جھلسنا شروع ہو گیا ہو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے جوسلین اور اس کے لشکریوں کی حالت محرومیوں کی داستانوں، قہر کی سی خاموش ظلمت، زخموں کے پیوند سے کہیں بدتر عذاب، رتوں کے سرد لمحوں، وحشت بھری تنہائیوں اور پرانی صداؤں کے کھنڈرات سے بھی بری، اور فضاؤں کے مضطرب و حیران تشنہ مسافروں، اداس پتوں کی زمرد راتوں اور پت جھڑ سے مارے پیڑوں سے بھی زیادہ ہولناک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی اور مجدد الدین چونکہ جوسلین کے لشکر کے پہلوؤں پر حملہ آور ہوئے تھے، لہٰذا دونوں اپنے اپنے پہلو سے دشمن کو کاٹتے ہوئے دشمن کے لشکر کے وسطی حصے میں دونوں مل گئے تھے۔ سامنے سے شیرکوہ نے صلیبیوں پر اس قدر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنے سامنے آنے والے صلیبیوں کو روندتا ہوا سلطان نور الدین اور مجدد الدین سے جا ملا تھا۔ اس طرح تینوں نے مل کر صلیبیوں کی شکست کو یقینی بنایا۔ چونکہ مسلمان اب صلیبیوں کے لشکر کے وسط تک پہنچ گئے تھے، لہٰذا جوسلین کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ باقی صلیبی بدترین شکست اٹھا کر بھاگ گئے۔ سب سے پہلے زخمیوں کی دیکھ بھال کی گئی، اس کے بعد سلطان کے سامنے جوسلین کو پیش کیا گیا۔ اس وقت سلطان کے پہلو میں شیرکوہ، مجدد الدین اور دیگر سارے سالار کھڑے تھے۔ سلطان نور الدین تھوڑی دیر تک سر سے پاؤں تک جوسلین کا جائزہ لیتا رہا، پھر کسی قدر طیش بھری آواز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تو ہے جوسلین نام کا وہ شیطان جو مسلمانوں کے خون کی حدت میں المناکیاں اور رگوں میں اندھی اداسیاں اتارتے ہوئے فخر محسوس کرتا تھا۔ تو ایک مدت تک صدیوں کے زنگ آلود صحرا تک مجھ سے بچتا رہا۔ آج دیکھ، میں نے تیرے شوق ادراک کو اندھا، تیری عقل کی معراج کو گمراہ اور تیرے تدبیر کے شیشے کو کند کر دیا ہے، اور تو ہمارے سامنے اپنے مقدر کی جنگ ہار چکا ہے۔ ذرا اپنی حالت کا جائزہ لے، خود اندازہ لگا کہ کیا ہم نے تیری ذات کے حصار میں شکست و ریخت کے لمحے، تیرے دل کے آبگینے میں شکست خوردہ اوہام کے زرنگار نہیں بھر کے رکھ دیے؟ تو بڑی عقل اور تعصب رکھنے والا شخص تھا، آج تو گردن جھکائے کیوں کھڑا ہے؟ تیری آنکھوں کی پتلیوں میں خوف، تیرے چہرے پر مرگ کی سیاہی اور جسم پر لرزش کیوں ہے؟ جوسلین، تو کالے سایوں کا راج بن کر صلیبیوں کے لیے ایک عہد ساز شخصیت بننے کا تہیہ کیے ہوئے تھا۔ تو کالی خاموشیوں میں مسلمانوں کے لیے طیش کے انگارے، وحشت کی پت جھڑ پھیلائے فخر محسوس کرتا تھا۔ اب تو خشک پتوں کی لاشوں کی طرح چپ کیوں ہے؟ سلطان نور الدین زنگی کی اس گفتگو کا جب جوسلین نے کوئی جواب نہ دیا، تب سلطان تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کسی قدر دھیمے لہجے میں کہنے لگا، اگر میں تیرے ماضی کے اعمال کو سامنے رکھوں، مسلمانوں کے خلاف جو تو نے کارروائیاں کی، ان کا حساب لوں تو اس قابل ہے کہ میں ابھی اٹھ کر اپنی تلوار سے تیرا سر قلم کر دوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ تجھے صلیبیوں کے لیے ایک عبرت اور درس آمیزی بناؤں گا، ساتھ ہی تجھے یہ بھی احساس دلاؤں گا کہ اوروں کو اذیت میں ڈالنے والوں کا اپنا کیا حشر ہوتا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے جمع مردی کا ثبوت دیتے ہوئے جوسلین کے خون سے ہاتھ نہیں رنگے، تاہم مسلمانوں کے مفاد کی خاطر وہ جوسلین کو آزاد بھی نہیں کر سکتا تھا اور کھلا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ اس کو حلب کے زندان کی طرف بھجوا دیا جائے اور جہاں اسے رکھا جائے وہاں زندان کے اس حصے کی کڑی نگرانی کی جائے۔ اس شکست کے بعد جوسلین 9 برس تک حلب کے قید خانے میں زندہ رہا۔ اس دوران وہ اوروں کے لیے عبرت خیزی کا سامان بن گیا، اس لیے کہ وہ زندان میں اپنی بصارت سے ہاتھ دھو بیٹھا اور انتہائی قسم پرسی کے عالم میں اسی زندان کے اندر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ اس طرح اس شیطان صفت انسان نے اپنے زمانہ اقتدار میں مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے تھے، قدرت نے زندان میں اسے عبرتناک سزا سے دوچار کر دیا تھا۔ صلیبیوں کو عبرتناک شکست دینے، اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال اور جوسلین کا معاملہ نمٹانے کے بعد دشمن کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا گیا تھا۔ پھر سلطان نے میدان جنگ سے کوچ کیا اور الربا کے باہر اس نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ سلطان چند دن وہاں قیام کر کے اپنے لشکر کو آرام فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ صلیبی اب مسلمانوں کے خلاف یہاں اور کس طرف جمع ہونا شروع ہوئے ہیں۔ کارلوس، ازبل، مرسینا، جمارہ اور مشال سب نشست گاہ میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ نشست گاہ میں سمرون داخل ہوا۔ وہ بے حد خوش تھا، مسکراتے ہوئے آ رہا تھا۔ سب اس کی طرف ایک جستجو کے انداز میں دیکھنے لگے۔ جب وہ اپنے بھائی کارلوس کے قریب آ کر بیٹھ گیا تب کچھ دیر کے لیے کمرے میں خاموشی رہی۔ سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے جبکہ اس کے لبوں پر ابھی بڑی خوشکن مسکراہٹ تھی۔ پھر کارلوس نے اسے مخاطب کرنے میں پہل کی، بھائی جس وقت تم کمرے میں داخل ہوئے تو اس وقت بھی اور اب بھی میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے چہرے پر معمول کے خلاف انتہا درجے کی ایک خوشگوار مسکراہٹ ہے، کیا کوئی خاص بات ہے؟ سمرون مسکرایا اور کہنے لگا، واقعی خاص بات ہے، اگر ہے تو ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہم بھی آپ کی طرح مسکرائیں۔
کارلوس نے ہلکا سا قہقہا لگا کر کہہ دیا۔ اس پر سمرون نے سب پر ایک گہری نگاہ ڈالی، پھر وہ کہہ رہا تھا، اچھی خبر یہ ہے کہ آج رات کے پچھلے پہر سلطان نور الدین زنگی نے اپنے لشکر کے ساتھ الربا شہر کے باہر پڑاؤ کیا ہے۔ لشکر میں مجدد الدین، شمس الدین اور خلتق شامل ہیں۔ میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے جب مسجد میں گیا تو وہاں جو مجھے زندگی کا سب سے بڑا خوشگوار واقعہ پیش آیا وہ یہ کہ وہاں مسجد میں میری ملاقات مجدد الدین، شمس الدین اور خلتق تینوں سے ہو گئی۔ نماز ہم تینوں نے اکٹھے ادا کی، پھر مسجد سے باہر نکل کر کچھ دیر ہم گفتگو کرتے رہے۔ وہ مجھے گزشتہ جنگ کے حالات تفصیل کے ساتھ سناتے رہے۔ اس جنگ کی ابتدا میں مجدد الدین نے انفرادی مقابلے پر آنے والے 2 صلیبیوں کو لمحوں کے اندر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد سمرون جوسلین کے ساتھ ہونے والی جنگ کی پوری تفصیل سنا رہا تھا۔ جب وہ سنا چکا تو کارلوس نے شکوہ بھری آواز میں اسے مخاطب کیا، بھائی تم نے مسجد میں ان کے ساتھ نماز بھی ادا کی، باہر نکل کر ان سے گفتگو بھی کرتے رہے، انہیں اپنے ساتھ ہی لے کر آتے، اگر ساتھ نہ لا سکتے تو پھر کم از کم انہیں اپنے ہاں آنے کی دعوت تو دے دیتے، ان کے ساتھ آخر ہمارا ایک رشتہ ہے، ایک نہیں کئی رشتے ہیں۔ اس پر سمرون نے ہلکا سا قہقہا لگایا اور کہنے لگا، کارلوس میرے بھائی تم کیا خیال کرتے ہو کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہوگا؟ میں تو انہیں کھینچ کر اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا، لیکن مجدد الدین کہنے لگا کہ لشکر میں تھوڑے سے امور نمٹاتے ہیں، جس کے بعد وہ تینوں یہاں آئیں گے۔ انہوں نے مجھ سے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ رات کا کھانا تینوں یہاں ہمارے ساتھ کھائیں گے۔ سمرون کے ان الفاظ پر مرسینہ اور جمارہ دونوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے دیمک آلودہ در و بام پر دستک دیتی تیز ہواؤں کے جکھڑوں میں رات کی بے اما روحیں در و دیوار پر دمام رقص کرتی چاندنی کی صورت اختیار کر گئی ہوں۔ وہ امیدوں کے ایوانوں میں خوابوں کے پھولوں جیسی خوشگوار ہونٹوں سے ٹپکتے نرم بوسوں جیسی خوشکن ماورائے بیان پرخمار مسرت جیسی آسودہ اور افق با افق پہلی شفق شمائل بہار اور صحاب رحمت جیسی آسودہ دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد سمرون نے پھر اپنے بھائی کارلوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، بھائی میں نے تم لوگوں کو اپنی خوشی کی وجہ تو بتا دی ہے کہ مجدد الدین، شمس الدین اور خلتق کی آمد ہی میری خوشی کا باعث ہے۔ اب ان سے علیحدہ ہونے کے بعد میں ایک موضوع پر سوچتا آ رہا ہوں اور اس سلسلے میں آپ سب لوگوں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت تینوں بیٹیاں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ازبل بھی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جس فیصلے پر میں غور و خوض کرتا آ رہا ہوں اس پر سب مل کر کوئی متفقہ فیصلہ کر لیں۔ سمرون جب رکا تو کسی قدر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے ازبل بول پڑی، کیا کوئی نئی آفت اٹھنے والی ہے جو ہم سب نے مل کر فیصلہ کرنا ہے؟ اگر کوئی بری خبر آنی ہے تو میرے خیال میں وہ رہنے دیں، نہ ہی سنائیں۔ سمرون نے اپنی جگہ پر پہلو بدلا، پھر کہنے لگا، نہیں یہ کوئی بری خبر نہیں، میرے نقطۂ نظر سے ایک اچھا ہی فیصلہ ہوگا، بشرطے کہ ہم سب اس پر متفق ہو جائیں۔ سمرون تھوڑی دیر خاموش رہا، اس کے بعد وہ دوبارہ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، دراصل مجدد الدین، شمس الدین اور خلتق سے ملنے کے بعد گھر کی طرف لوٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک خیال آیا تھا کہ عنقریب مرسینہ کی امیر مجدد الدین سے جمارہ کی شمس الدین سے شادی ہوگی تو یہ دونوں بیٹیاں تو چلی جائیں گی، ہمارے پاس صرف یہ معصوم مشال رہ جائے گی، گھر میں بے رونقی ہو جائے گی۔ میں نے راستے میں سوچا کہ کیوں نہ ان دونوں بیٹیوں کی شادی سے پہلے ہم لوگ الربا سے حلب منتقل ہو جائیں۔ میں یہاں اناج کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہوں اور یہ کام میں حلب میں بھی کر سکتا ہوں۔ کارلوس میرے بھائی، یہاں میں نے اب تک تمہیں کوئی کام نہیں کرنے دیا، اس لیے کہ زخمی ہونے کے باعث تمہاری صحت ٹھیک نہیں تھی۔ وہاں دونوں بھائی مل کر کام کریں گے اور اس طرح ہماری آمدنی میں اضافہ بھی ہو سکے گا، اس طرح ہم وہاں یہاں کی طرح سب اکٹھے بھی رہ سکیں گے۔ چھوٹی ابھی معصوم ہے، ان دونوں بیٹیوں کی رخصتی کے بعد یہی ہمارے پاس رہ جائے گی اور مناسب وقت پر حلب شہر اس لیے بھی کوئی مناسب رشتہ تلاش کر کے اسے ودا کر دیں گے۔ میرے خیال میں یہ کوئی برا مشورہ نہیں ہے۔ الربا میں ہماری کوئی اتنی جائیداد نہیں جسے چھوڑتے ہوئے ہمیں غم اور دکھ ہوگا، یہ ایک مکان ہی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اور یہ میرا خریدا ہوا ہے۔ میرے پاس اس قدر نقدی ہے کہ اس مکان کو فروخت کرنے سے پہلے وہاں اپنی رہائش کے لیے ایک مکان خرید سکوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مرسینہ اور جمارہ کی شادی ہم حلب میں رہتے ہوئے ہی کریں۔ اب آپ بولیں، آپ کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ سمرون جب خاموش ہوا تو کارلوس اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے بھائی مجھے تو اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ میں تو خوش ہوں گا کہ مجھے اپنی بیٹیوں کے قریب رہنے کا موقع مل جائے گا، لیکن فیصلہ ہم دونوں نے تو مل کر نہیں کرنا۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ ہماری بہن ازبل کی اہمیت ہے۔ اس کے بعد تینوں بچیوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہیں یہاں سے حلب منتقل ہوتے ہوئے کوئی اعتراض تو نہیں ہے۔ کارلوس کے خاموش ہوتے ہی ازبل بول پڑی، جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے تو کوئی اعتراض نہیں،
بلکہ میں تو بے حد خوش ہوں کہ یہاں سے نکل کر حلب جائیں، اس لیے کہ اس شہر میں ہمہ وقت صلیبیوں کے حملے کا خطرہ رہتا ہے۔